अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने पिछले 1-2 दिन के पहले वीडियो निकाली थी कोरोना वायरस और हम के ताल्लुक़ से। काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि दूसरी वीडियो बनाएं और भी थोड़ा सा हमें उसके बारे में इन्फॉर्म करें। तो मैं इसका टॉपिक आज ये लेना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस और तिब्ब नबवी, यानी अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रॉफिटिक मेडिसिन्स के अंदर, जिसको हम तिब्ब नबवी कहते हैं, उसके अंदर ऐसे हालात में जो काम करना चाहिए, जो चीज़ें इस्तेमाल करना चाहिए, जो बताया है, जो गाइडलाइंस मिली है, जो हमें क्या उससे मिलती हैं, वो मैं आपके सामने कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे कि अल्लाह के रसूल यानी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर रहने की वजह से उनको क़यामत तक और क़यामत के बाद के हालात का भी ज़िक्र और इल्म दिया गया था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ऐसी चीज़ें क़यामत तक भी बता दी जैसे अल्लाह के रसूल के सामने हर चीज़ चल रही है। तो अगर आप अलामतें देखेंगे क़यामत के, कुछ छोटे अलामतें हैं जिसको अलामत सुग़रा कहते हैं, और कुछ बड़ी अलामतें जिसको अलामत कुबरा कहते हैं, और बहुत सारी अलामतें हो गई हैं और बहुत सी अलामतें आने वाली हैं। जैसा कि दज्जाल के बारे में भी जो है ख़ास ज़िक्र है कि दज्जाल कब आएगा, क्या होगा, क्या सिचुएशन होगा उस दुनिया का, हर चीज़, उसके बाद कैसे उसको ईसा अलैहिस्सलाम जो है ख़त्म करेंगे और वो वक्त में हालात कैसे होंगे, ये हर चीज़ क़यामत, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या होगी, हर चीज़ अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियर तरीके से बताया है। और हमें पढ़ना जो है चाहिए उसको, अगर इल्म नहीं है तो हमें जो है पढ़ना चाहिए और लोगों को भी बताना चाहिए। आज मेरा जो टॉपिक यही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे हालात में, जो हमारे हालात हैं, तो अगर ऐसे हालात आ जाते हैं तो क्या करने के लिए कहा है, तिब्ब नबवी के अंदर क्या गाइडलाइंस मिलती है, वो चीज़ आपके सामने कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात, अल्लाह के रसूल ने तकरीबन मोर देन 68 हर्ब्स का जो है ज़िक्र किया है, उसके बेनिफिट्स बयान किए हैं। अगर आप देखेंगे किताबों के अंदर कुछ को जो है सिंगल तौर पर खाने के लिए कहा है और मकदार मुकर्रर कर दिया है। जैसा कलौंजी के बारे में आता है कि आप 7 कलौंजी का इस्तेमाल करो, और जैसा अंजीर का इस्तेमाल आता है, इसी तरीके से जो है बहुत से खजूर का है, दूध का इस्तेमाल। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बेनिफिट्स भी काफ़ी हद तक बताए हैं और उसकी मकदार भी बताई है। और कभी अल्लाह के रसूल ने 2 फ्रूट्स को एक साथ मिला के खाने के लिए बोला है, जैसा ख़ासकर जो है खजूर के बारे में और तरबूज के बारे में बोला है कि खजूर की जो गर्मी है वो तरबूज की सर्दी दूर करती है, और तरबूज की जो सर्दी है वो खजूर की गर्मी को दूर करती है। यानी मैं आपको शॉर्ट में ये चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। इसमें एक दवा है जिसको हम घर में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसको हम कलौंजी कहते हैं। इसको कहते हैं ग़िज़ाए दवाई, यानी ये ग़िज़ा है मगर ये एज ए मेडिसन्स ऐड करती है। यूनानी मेडिसन्स के अंदर भी 2 किस्म की दवाएं हैं। एक होती है दवाएं ग़िज़ाई, ऐसी जो ग़िज़ा जो दवा के तौर पर ऐड करे, और ऐसी कुछ मतलब दवाएं हैं जो ग़िज़ा के तौर पर ऐड करे। तो ग़िज़ाए दवाई और दवाए ग़िज़ाई ये जो है यूनानी के अंदर भी है और प्रॉफिटिक मेडिसिन्स के अंदर भी इसका जिक्र है। इसमें जो है जो कलौंजी को लोग अरबिक में शोनीज़ कहते हैं और इंग्लिश में ब्लैक सीड्स कहते हैं, और नेगेला सटेवा जो है इसका बोटानिकल नाम है। इसके अंदर जो है एक बहुत ही पावरफुल एक केमिकल जो है पाया जाता है, एक इंग्रेडिएंट पाया जाता है जिसको थाइमोक्विनोन कहते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा माइक्रोबियल है, एंटी वायरल है, एंटी कैंसर है। आज भी जो लोग रिसर्च कर रहे हैं और वो लोग यही तलाश कर रहे हैं कि ये जो है थाइमोक्विनोन किस ड्रग्स के अंदर मिल जाए या उसकी दवाएं बनाना चाहते हैं। तो आज जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मुझे याद आ गई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उस वक्त में ये कहा है कि कलौंजी जो है मौत के सिवा हर बीमारी का उसमें अल्लाह ने इलाज रखा है, सिवाय मौत के। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसको शिफा देना चाहे, जिसकी ज़िंदगी में, जिसकी तकदीर में उस वक्त मौत ना लिखी हो, तो कलौंजी के ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह वो शिफाया पा सकता है। तो कलौंजी का जो है इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं कि कुछ ज़्यादा ही कलौंजी खा लिए, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह के उसने फरमाया है कि 7 दाने कलौंजी के खाना है। इसी तरीके से बहुत से बिजनेस भी आ जाते हैं सामने, कोई भी चीज़ लाते हैं तो कलौंजी के तेल, कलौंजी के ये, कलौंजी के साबुन, कलौंजी के पेस्ट, और कलौंजी के रोगन, कलौंजी का ये, कलौंजी के वो। ऐसा नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलौंजी के दाने यानी शोनीज़ जो उसको कहते हैं उसको खाने के लिए बोला है, और बाकी जो एक्सप्लेनेशन हमने निकाला है उसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया नहीं है, तो इस जगह पे हम खामोश हो जाना चाहिए। हाँ, उसके अलग बेनिफिट्स होंगे, वो एक अलग चीज़ है। इसके अलावा जो है
میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کھانا کھانے کا طریقہ بھی بتایا ہے. جیسے پہلے سے میں بتایا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہینڈ واش کرو اور اس کے بعد ہم کھانا کھاؤ. اب وہ ظاہر سے بات ہے سارے لوگ بہت زیادہ ڈرا رہے ہیں کہ منیمم جو ہے آپ کو جو ہے وہ سینیٹائزر سے ہاتھ دھونا ہے, ایسا ہے ویسا ہے. تو اس میں جو ہے میں آپ کو اعتدال راہ اختیار کرنے کے لیے کہوں گا کہ صابن سے اور نارمل ہینڈ واش سے بھی تقریباً جو ہے جو بھی انفیکشن ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے یا بہت کم ہو جاتا ہے. سینیٹائزر جو خاص کر الکوہل سے بنتا ہے تو اس کو استعمال اس وقت کریں جب کہیں بھی پانی کا استعمال نہ ہو یا ہم ایسی جگہ بیٹھے ہوں کہ جہاں پر پانی نہ ہو, آپ کو اٹھ کے بہت دور جانا پڑے, تو ایسے وقت میں سینیٹائزر کا استعمال کریں. ورنہ جو ہے خامخواہ سینیٹائزر کا استعمال بالکل نہ کریں, کیونکہ سینیٹائزر کیا ہوتا ہے, سینیٹائزر یہ خود بھی جو ہے ہمارے جو ہاتھوں کی جو اچھے بیکٹیریا ہوتے ہیں اس کو کل کر دیتا ہے, جو کہ اللہ ہمارے پروٹیکشن کے لیے رکھتا ہے. ابھی جو کورونا وائرس جو کہتے ہیں, کورونا چھوڑ دو, ابھی جو وائرس ہوتا ہے کیا تھوڑا سا آپ سمجھیے کہ وائرس جو ہے کوئی بھی ایک لیونگ تھنگ نہیں ہوتی. جیسا کوئی شیر یا باغ ہوتا ہے نا, وہ ایک لیونگ تھنگ ہوتی ہے, وہ آپ کو جا کے کھا سکتا ہے, مار سکتا ہے. مگر اسی طریقے سے یہ جو انفیکشن ہے وائرس, یا یہ انفیکشن ہو یا کوئی دوسرا انفیکشن ہو, یہ لیونگ نہیں ہے, بلکہ یہ جو ہے آپ کو کہیں بھاگ کے آ کے آپ کو اٹیک نہیں کرے گا. جب تک جو ہے یہ باہر گھومتا رہے گا یہ کسی کو نقصان نہیں کرے گا. اور اگر کسی وجہ سے یہ ہمارے ناک کے ذریعے سے اگر لنگس کو چلا جاتا ہے, پھر ہمارے ڈی این اے کے اندر جو ہے وہ مل جاتا ہے, تو وہ اس ڈی این اے کو ایکٹیو کر دیتا ہے. اس کے بعد وہ اپنا جو بھی تکلیف ہے وہ شروع کر دیتا ہے. تو پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جو وائرس ہے یہ جو ہے نان لیونگ تھنگ ہے. جب تک وہ باہر ہے وہ ڈمی ہے, اس کو کچھ بھی نہیں ہے, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہمارے واسطے, تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو خوف آج جو میڈیا, جو سوشل میڈیا, چاہے وہ ٹی آر پی کے لیے جو ہے نیوز چینلز کر رہے ہیں نا, اس کے پیچھے ایک بہت بڑا جو ہے ایک راز ہے نا, وہ کھل کے آئے گا سامنے. ابھی 1-2 مہینے کے اندر آپ دیکھیں گے, آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ لوگ اتنا سب ڈنڈا رکھ کیوں پیٹ رہے تھے. دیکھیے میں آپ کو یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے کہہ رہے ہیں, مگر اس کے پیچھے ایک راز ہوتی ہے. کوئی بھی چیز جو کوئی بھی بندہ کبھی بھی میڈیا کے اندر کوئی چیز جو بولتے ہیں نا, وہ پیسوں کے بغیر نہیں بولتے. اس کے پیچھے ان کی ٹی آر پی کی ضرورت پڑتی ہے, ان کو کافی مال کی ضرورت پڑتی ہے, تو فائنلی وہ بعد میں ریکور کرنے کے لیے ساری چیزیں کرتی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ایسے وقت میں اب بہت زیادہ بالکل نہ ڈریں, بالکل بہت زیادہ نہ ڈریں, اعتدال پہ رہیں. ایسا بھی نہ ہو کہ بہت زیادہ لاپرواہی میں رہ جائے اور پھر جو ہے مطلب تھالی مارتے ہوئے اور جو ہے ڈنڈورے مارتے ہوئے گلیوں میں نکل جائیں. یہ بھی بہت زیادہ ایکسٹریمزم ہے. اور بالکل بھی جو ہے خوف کھا کے ڈپریشن میں جا کے, مایوسی میں جا کے جو ہے سوسائڈ نہ کر لیں. یہ دونوں کے درمیان میں ہم اپنا اعتدالی راہ اختیار کریں, کیونکہ جو بہت زیادہ جو لوگ ڈرانے والے ہیں نا, ان کو بہت زیادہ پیسہ ملنے والا ہے ان فیوچر میں, بعد میں ویکسین کے ذریعے سے, اس کے بعد جو ہے سینیٹائزر کی کمپنیوں کے ذریعے سے, اور بہت سے صابنوں کے پاس سے ان کو ملنے والا ہے, ان کو ملے گا. وہ ایک الگ چیز ہے, وہ سب کو پتہ ہے, یہ اوپن بات ہے. اور یہ بڑے بڑے لیول پہ آنے والی ہے, جیسا مطلب امریکہ کے لیول سے جو یہ ساری چیزیں بعد میں آنے والی ہے. ویکسینیشنس آنے والی ہیں, بہت زبردست ریٹس لگنے والے ہیں, اس کے ٹیسٹ کے بہت زیادہ ایکسپینسو چیزیں آنے والے ہیں. تو وہ ایک الگ چیز ہے. بٹ کہنے کا مقصد ابھی کے واسطے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, تو جو ہے میں آپ کو یہی چیز تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو وائرس ہے یہ نان لیونگ تھنگ ہے, اور یہ جو ہے مالیکولز سے بنتا ہے, جو پروٹینز, نیوکلک ایسڈ, لپڈس اور کاربوہائیڈریٹ, یہ ان سے جو ہے یہ وائرس جو ہے گھومتا رہتا ہے. اس کو لانے والے کون ہیں؟ اس کو لانے والے جو لوگ ٹریول کرتے ہیں باہر اور بے ضرورت گھر سے باہر نکلتے ہیں. اگر سامنے والا کوئی انفیکٹڈ پرسن ہے, اگر وہ اس کو ہاتھ ملاتا ہے یا اس سے بات کرتا ہے, تو اس کے ذریعے سے یہ کیری کرتا ہے اپنے گھر کو, اور پھر سارے گھر والوں کو انفیکٹ کراتا ہے. اسی طریقے سے یہ جاتا ہے کوئی مندر کو یا مسجد کو یا چرچ کو, اور وہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو انفیکٹ کراتا ہے. یا یہ فلائٹ میں اڑ کے جاتا ہے ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری کو, یا وہاں سے ایک انفیکشن جو ہے اپنی کنٹری کو لے کے آتا ہے. تو اس کا جو کیری کرنے والے ہیں وہ صرف اور صرف انسان ہیں. اس کے علاوہ جو ہے جانوروں سے بہت کم پھیلتا ہے, مگر انسان جو ہے نا, اسی سے جو ہے یہ بہت زیادہ انفیکشن پھیلتا ہے. اسی وجہ سے جو ہے لاک ڈاؤن کر رہے ہیں کئی اسٹیٹ میں, اور کرنا بھی چاہیے, صحیح طریقہ ہے
کہ لاک ڈاؤن کیا ہے لوگوں نے اور بہت جگہ پہ کرفیو لگایا ہے تاکہ لوگ جو ہے گھر سے باہر نہ نکلیں اور ایک دوسرے سے زیادہ جو کرنے والے ہیں رولز تو اپنے لوگوں کے لیے ہے. جو بڑے لیول کے لوگ ہیں وہ پارٹی منا رہے ہیں, وہ لوگ پوجا کر رہے ہیں, وہ اپنے لیول پہ جو ہے سارے باتیں کر رہی ہیں, بٹ جو بھی رولز ہوتے ہیں وہ عوام کے لیے ہوتے ہیں. تو ان کو دیکھ کے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں جو ہے سارے جو گورنمنٹ کے رولز دیتے ہیں اس کو فالو کرنا چاہیے, اس میں ہمارا فائدہ ہے. کوشش یہ کریں کہ ہماری وجہ سے انفیکشن نہ پھیلے. تو کرنا کیا ہے کہ گھر کے اندر زیادہ تر بیٹھے رہنا ہے. گھر کے اندر جب آپ کو وقت ملتا ہے کہ مطلب اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میں علم حاصل کریے اور جو ہے نالج حاصل کریے, اور جو ہے یہ بیکار جو نیوز آپ کو سیم نیوز 50 چینلوں میں جو ریپیٹ ہو رہی ہے اس کو آپ اوائڈ کریں. اور آپ کے لیے اللہ نے ایک 10 دن جو ہے بہترین دین دیے ہیں جس کے اندر آپ اکیلے بیٹھ کے جو ہے علم حاصل کر سکتے ہو, نمازیں پڑھ سکتے ہو یا عبادت کر سکتے ہو, یا جو ہے اگر کوئی دوسرے ریلیجن کے ہیں, مسلمان نہیں ہیں, کوئی غیر مسلمان بھائی اور بہن ہیں تو وہ اپنے حساب سے اپنے نالج حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ ایک اچھا موقع ہے اللہ نے دیا ہے, تو ہمیں فیملی کے ساتھ ٹائم گزاریں. اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہے چھوٹے اگر بچے ہیں تو ان کو بار بار بچوں کو جو ہے گود بھی لے کے حق کر رہے ہیں, ان کو کس کر رہے ہیں, اور ساری چیزیں جو بچوں کو کرنی چاہیے جو لوگ کرتے ہیں, تو یہ چیزیں بھی اوائڈ کرنی چاہیے. کیونکہ ایسے وقت میں پتہ نہیں کہ جو ہے کوئی بندہ جو ہے سپر مارکیٹ جا کے آتا ہے, اس کے ہاتھ میں انفیکشن ہوگا, پھر وہ بچوں کو چومے گا, تو ہو سکتا ہے یہ ٹرانسفر ہو. اس سے بہتر ہے کہ وہ اوائڈ کریں. اسی طریقے سے ہسبینڈ اور وائف کا بھی جو ریلیشن ہے وہ بھی تھوڑا سا جو ہے معتدل کریں, تھوڑا سا اس کو ڈسٹینس مینٹین کریں. اس وجہ سے کہ باہر سے جو انفیکٹڈ پرسن آ رہے ہیں جبکہ ابھی ان کو پازیٹیو نہیں آیا ہے اور ان کو لگتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کیونکہ یہ اس علاقے سے آئے ہیں. جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اگر طاعون جو ہے پھیل جائے اور تمہیں پتہ چل جائے کہ وہاں پر جو ہے طاعون ہے تو تم وہاں پر مت جاؤ اور وہاں سے تم باہر بھی مت آؤ. اگر تمہیں ایمان والے کو اگر موت آ بھی جاتی ہے طاعون کے ذریعے سے تو کہیں نہ کہیں وہ شہیدی موت اللہ عطا کرے گا, اس کو ثواب اس کو دے گا. تو اس مطابق جو ہے بے ضرورت آپ کوئی دوسرے گاؤں کو جانا یا جو ہے بے ضرورت آپ کسی کو ملاقات کرنے کے لیے ہاسپٹلس کو جانا یا بے ضرورت جو ہے کہیں ایسی پارٹیز کو جانا جہاں پر آلریڈی پتہ ہے کہ بھئی وہاں پر انفیکٹڈ پرسن ہے, تو آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے. اور بہت سے ضروری ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ بالکل استعمال نہ کریں, بالکل بھی استعمال نہ کریں, کیونکہ انفیکشن سارے پھیلنے کی جگہ وہی ایک جگہ ہے جہاں سے زیادہ انفیکشن پھیلتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے سینیٹائزر کے بارے میں بہت ضروری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ الکوہل سے بننے کی وجہ سے ایک دم فلیم ہو سکتا ہے, فلیمیبل ہے, جل سکتا ہے. تو جو عورتیں کچن میں کام کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ تقریباً سینیٹائزر لگا کے تقریباً 5 منٹ کے بعد وہ کام شروع کریں. اور میں پہلی بار گزارش کروں گا کہ یہ گھروں کے اندر زیادہ سینیٹائزر کا استعمال نہ کریں. زیادہ سے زیادہ جو ہے جیسے میں نے بولا کہ ہینڈ واش کریں, اور خاص کر نارمل جو ہے صابن سے اور جو ہے ہینڈ واش سے ہی یہ ساری چیزیں لیکوڈ سے ہی اچھے ہو جاتے ہیں. جہاں پر یہ نہیں ملتا ہے تو اس کو آپ استعمال کریں. اس کے علاوہ جو ہے ہمارے ماحول کو, ہمارے محلے کو, ہمارے گاؤں کو ایک پازیٹیو انرجی سے جو ہے پھیلائیں, کیونکہ یہ سارے ایک نیگیٹو وائبریشن ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ڈپریشن, مایوسی اور جو ہے کسی ہر قسم کا خوف, خاص کر یہ جو نیوز ہوتے ہیں نا, یہ ابھی آج کل جو نیوز آ رہے ہیں ڈرانے دھمکانے کے, بہت زیادہ خوف دلانے کے, یہ ساری چیزیں ایک نیگیٹو وائبریشن ہے جو ہمارے دماغ اور دل کے اندر بیٹھ کے جو ہے ہمیں قسم کا ڈر لگتا ہے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مطلب جو ہے صرف خوف سے مر جاتے ہیں, بیماری سے نہیں. تو ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ 2 چیزیں ہیں جو آپ کو کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ قرآن پڑھیں. چلو غیر مسلمانوں کو پتہ نہیں قرآن کے بارے میں, اور مجھے لگتا ہے کہ 90% مسلمانوں کو بھی قرآن کے بارے میں صحیح علم نہیں ہے, اور اس سے ایک اچھا موقع ہے کہ قرآن پڑھیں. قرآن کو سمجھ کے بھی پڑھیں, اور قرآن کا جو CD ہے یا کوئی موبائل میں ہے تو سورہ رحمان کا جو وائبریشن ہے وہ بہترین ہے. آپ اس کو جلائیں, اور تقریباً ماشاءاللہ کافی فارن کے جو ہے کنٹری کے اندر کئی ICU کے اندر بھی جو ہے پیشنٹ کو سورہ رحمان جو ہے چلا کے, یا رقیہ کس کو کہتے ہیں, رقیہ جس میں قرآن کی آیتوں کو دہرایا جاتا ہے, وہ چلا کے بھی جو ہے ہمارے گھر کو, ہمارے جو ہے روموں کو جو ہے جو نیگیٹو وائبریشن سے ہم پاک کر سکتے ہیں. سورہ رحمان آپ پڑھیں اور رقیہ
بچوں کا اگر کوئی بیمار ہو گیا ہے تو کوشش یہ کریں کہ رقیہ اور سورہ رحمان وغیرہ چلائیں اور گھر کے اندر وہ چلاتے رہیں، تو یہ نیگیٹو ویبریشن بھی جو ہے اسے دور ہوگی۔ اور یہ خوف، ابھی آپ دیکھو کہ نیوز کے اندر کہ اٹالی کے اندر ہو اور کافی کنٹری کے اندر لوگ جو ہے صبح میں تہجد کے نمازوں میں اٹھ کے جو ہے چیخ کے اللہ سے جو ہے دعائیں بھی کر رہے ہیں، مغفرت بھی مانگ رہے ہیں نا، کیونکہ پتہ ہے کہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ اور مجھے بھی کافی غیر مسلمان ہیں، وہ لوگ بھی دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں اور ہمارا سب کے لیے دعا کریں۔ تو اس جگہ پہ جو ہے ایک قرآن کی آیت یاد آتی ہے جو اللہ فرماتا ہے کہ جب ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی تکلیف دیتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں، اپنے سارے بتوں اور معبودوں کو چھوڑ کے صرف ایک اللہ کی طرف، آسمان کی طرف جو ہے دیکھ کے دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ تو مجھے بچا لے۔ اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے اس جگہ سے، اس بیماری سے، اس پریشانی سے، تو پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں، پھر واپس بیک ٹو دا نارمل آ جاتے ہیں، پھر سے جو ہے وہ لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں۔ یہ قرآن کا ایک مفہوم میں نے بتایا ہے، قرآن کا ترجمہ نہیں ہے، مفہوم بتایا، ایکسپلینیشن ہے اس کا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ایسے وقت میں ہمارے جو غیر مسلمان بھائی بہن ہیں، ایسے لوگوں کو بھی جو ہے آپ قرآن پڑھ کے سنائیں اور قرآن کی CD دیں، یا قرآن کا جو سورہ رحمان ہے اصل چیز ان کو سمجھائیں کہ یہ کیا ہے، تو اس سے بھی جو وہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں نا، خوف لگا ہوا ہے، تو یہ چیز انشاءاللہ جاتا رہے گا۔ ابھی بھی دیکھیں کہ کئی لوگ ہیں جو مسجد سے باہر جب آتے ہیں تو کافی غیر مسلمان بھائی بہن جو ہے اپنے بچوں کو جو ہے لے کے کھڑے رہتے ہیں اور جو ہے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نماز پڑھ کے آئے ہیں، بس آپ پھونک دیں میرے بچہ اچھا ہو جائے گا۔ واقعی جو ہے وہ اثر کرتی ہے۔ تو بہت سی چیزیں ہیں جس کو روحانی امراض کہتے ہیں، جو آج کی سائنس کو اتنا علم نہیں ہے کہ وہ روحانی امراض کے بارے میں جو ہے معلوم کر سکیں۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو طب نبوی ہے وہ جسمانی امراض، روحانی امراض اور نفسیاتی امراض، تینوں امراض کے بارے میں، تینوں ڈیزیز کے بارے میں ڈسکس کرتا ہے۔ اور جو ابھی ایلوپیتھک ہے وہ جسمانی امراض کے بارے میں، اور ابھی جو ہے وہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز کے بارے میں، نفسیاتی امراض کے بارے میں بات کر رہا ہے، مگر اصل جو روح ہے وہ نہیں مانتا ہے، تو اس وجہ سے ابھی تک اس کو ڈیٹیکشن نہیں ہوا۔ تو میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جو ہے اگر یہ جو ایسے موقع میں جو ہے اگر کوئی تکلیف میں ہے، پریشان ہے، جس کے گھر میں کھانا نہیں ہے، تو ضرور ایسے وقت میں آپ ان کی مدد کریں، اور کوشش یہ کریں کہ اگر جو ہے کوئی ہے آپ رینٹ معاف کر سکتے ہیں، کیونکہ پتہ ہے کہ کوئی آج کل جاب کو نہیں جا رہے ہیں تو ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، حالات نہیں ہیں، تو ایسے وقت میں جو ہے اگر آپ رینٹ معاف کر سکتے ہیں تو آپ ان کا ضرور 1 مہینہ معاف کرا دیں۔ دیکھیے بعد میں اللہ آپ کے مال میں کیسا برکت عطا کرتا ہے، کیونکہ جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ ہوتے ہیں، مال دولت کبھی بھی ویسٹ نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کہتا ہے میرا مال، بس اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھا لیا، جو پہن لیا، جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، یہ صرف 3 اس کا مال ہوتا ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ اپنے پاس جو لوگ جاب کر رہے ہیں، ہے نا، تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے 15 دن ہی کام کیا ہو، مگر کوشش کریں کہ ان کو 1 مہینے کی سیلری دے دیں۔ تو ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہے اب کافی لوگ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، میں بھی دیکھا، کافی مجھے خوشی لگ رہی ہے کہ جن آرگنائزیشن سے جو ہے وہ میں دیکھا فیس بک پہ جڑا ہوا ہوں، تو ماشاءاللہ ایسے لوگ جو ہے کافی کام کر رہے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ تو آپ بھی کریے اور ہم بھی کریں گے، سب مل کے ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ کبھی بھی ایکسپیکٹیشن مت کریے کہ بہت بڑا جو ہے کوئی بلینئر آپ کو آ کے سینکشن کرے گا کہ میں جو ہے 20-50 ملین ڈالر دیتا ہوں۔ کبھی مت سوچیے کیسا ہوگا، خاص کر بہت مشکل ہے ہماری کنٹری میں ہونا۔ اس وجہ سے جو ہے ایک دوسرے کا ساتھ، ہمیں 500 یا 200 ملین ڈالرز نہیں چاہیے، آپ جو ہے 20 روپے، 200 روپے، 100 روپے دے کے مدد کریے۔ اور جو لوگ مسلمان ہیں جو زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ویٹ کر رہے ہیں رمضان کا، میں ایسے لوگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ رمضان کا ویٹ مت کریے، پتہ نہیں کہ رمضان تک آپ رہیں گے یا میں رہوں گا، پتہ نہیں، تو اس سے جو ہے گزارش یہ ہے کہ زکوٰۃ بھی ادا کریں۔ ایسے یہ حالات ہیں، ایسے وقت میں زکوٰۃ ادا کریں، اپنا مال جو ہے خرچ کریں، غریبوں کو کھلانے کے لیے، مسکینوں کو کھلانے کے لیے، لوگوں کو سودا لے کے دیں 1 مہینے کا، کیونکہ سب لوگ شٹ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے کوئی گھر سے باہر نہیں آ رہے، تو ان کو تک 1 مہینے کا سودا جو ہے ان کو لے کے دیں۔ زکوٰۃ ابھی نکالیں، رمضان تک ویٹ مت کریے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس مرتبہ جو ہے حج بھی جو ہے معتدل کر دیا، پوسٹ پین کر دیں گے یا جو ہے کینسل کر دیں گے۔ جیسے میں نے آپ کو پچھلی بار بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ جو ہے حج جو ہے معطل نہ کیا جائے، انہیں تھوڑا سا پوسٹ پین نہ کریں گے۔ یہ سارے اللہ کے رسول نے بتائے ہیں۔ اس کے
اچھا یہ سب ہو کے رہے گا، جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے وہ حالات اللہ کے رسول کو پتا تھا، اللہ نے بتایا تھا، یہ سب ہو کے رہے گا، مگر ایسی حالات میں آپ نے کیا کیا، میں نے کیا کیا، یہ کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا۔ یہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ یہ حالات ہو کے رہیں گے، اللہ کے رسول نے بتایا ہے سارے حالات، یہ اگر نہیں ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نبوت پہ کوسچن آ جائے گا، یہ تو ہو کے رہے گا، مگر ایسے حالات میں ہم نے کیا کیا؟ ہم ایسے حالات میں بس تھالی مار رہے تھے، یا ڈھمکو مار رہے تھے، یا جو ہے جا کے لوگوں کو پریشان کر رہے تھے، یا ایسے حالات میں ہم ریئل لوگوں کی مدد کر رہے تھے، لوگوں کو صحیح نالج دے رہے تھے، لوگوں کو پریشان کر رہے تھے۔ اور ایک چیز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ بیمار ہیں، کرونا وائرس سے افیکٹڈ ہیں، ایسے لوگوں کے پاس مت جائیے۔ اگر آپ فون میں بات کر سکتے ہیں تو تسلی دیجیے، ہے نا، آپ کا کم تسلی دیجیے، کیونکہ اس کا جو اوورال جو ریٹ ہے مرنے کا وہ صرف 2% ہے۔ تقریباً جو ہے 100 لوگ اگر جو ہے افیکٹڈ ہیں تو 2 ہی لوگ مرتے ہیں اس کے اندر، تو بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ جس کو بھی کورونا وائرس آ گیا تو وہ مر جائے گا، ایسا بالکل مت کریے۔ اللہ اگر چاہے گا تو سب کو پھر سے واپس ریکور ہونے کے چانسز ہیں۔ ابھی چائنا میں پھر سے کچھ اور جو ہے جو کووڈ-19 ہے، اس کے علاوہ اور بھی انفیکشن آنے کے بھی چانسز ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اپنے نالج کے لیے رکھیے، فائٹ کرنے کے لیے تیار رہیے، اور بس اللہ سے دعا کریے، کیونکہ بچانے والا فائنلی وہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔